तवक्कुल के बारे में, अल्लाह पर भरोसे के बारे में फरमाते हैं, जो तुम्हारे पास है, तवज्जो चाहूंगा, जो तुम्हारे पास है उस पर भरोसा करने की बजाय जो रब के पास है उस पर भरोसा करो, इसलिए कि तुम्हारे पास तो कल खत्म हो जाएगा। देखा कि दुनिया का अंजाम क्या है। तुर्किया के जलजले ने और सीरिया के जलजले ने हमारी आंखें खोल दी। बनाओ तुमको जितने मंसूबे बनाने हैं, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। क्या किसी को खबर थी कि रात सोने वाले जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे? क्या किसी को खबर थी कि जिन बंगलों को तामीर किया गया है उसके अंदर रहने का मौका भी नहीं मिलेगा? नहीं, किसी को खबर नहीं थी। जिस तरह से आज तुर्किया का एक इलाका जलजले से मुतासिर हुआ, सीरिया का इलाका जलजले से मुतासिर हुआ, एक दिन पूरी दुनिया का हाल यही होगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, सारी जमीनें हिला दी जाएंगी और सारी दुनिया वीरान हो जाएगी। एक मकान तो क्या, एक दरख्त भी जमीन पर नहीं होगा, सन्नाटा, सब फिनिश। हमने कभी सोचा इसके बारे में? मुझसे बल्कि मेरे पास कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भेजा कि पेशन गोई है कि 48 से 72 घंटे में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 9 दूसरे मुल्कों में उसी तरीके का जलजला आएगा। हजरत इसके बारे में दुआ कीजिए। परेशान है लोग, तसव्वुर से परेशान हैं। कुछ तो पढ़कर परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग तो इतने बेहिस हैं कि तुर्किया के जलजले के मनाजिर टीवी पर देखने के बाद भी न पिक्चर छूट रही है, न गाने छूट रहे हैं, न तौबो इस्तिगफार की तरफ माइल हो रहे हैं, न अल्लाह के खौफ से लरज रहे हैं। कुछ भी नहीं, वही अय्याशी, वही बुराइयां, वही बदकिरदारियां, वही गुनाहों के दलदल में डूब जाना। कितनों ने तौबा की, कितनों ने अल्लाह की तरफ रुजू किया, कितने बारगाहे समदियत में झुके। अगर आप पूरी दुनिया का परसेंटेज निकालेंगे तो इल्ला माशाअल्लाह शायद ही किसी की तबीयत माइल हुई हो। वजह सबसे बड़ी यह है, जिसका दिल गुनाहों की वजह से सख्त हो जाए उसको फिर कोई हादसात भी उस पर असरअंदाज नहीं होते और न अल्लाह और उसके रसूल के कलाम का असर उसके दिल पर होता है। मैं आज सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक ही बात अर्ज करूंगा, लेकिन उस बात को अर्ज करने से पहले कुरान की रोशनी में समझाना चाहूंगा कि उस एक बात पर ख्वाजा का जो अमल था वो कुरान की रोशनी में कितना स्ट्रांग था। सूरह तौबा की मैंने एक आयत तिलावत की, जिसमें रब्बे कदीर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, कुल, तुम कह दो। यहां यह बात हमेशा के लिए जहन में रखना, जब कुरान मुकद्दस में कुल कहा जाए तो अब ये हुजूर ही कह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कह सकता, इसलिए कि ये हुक्म हुजूर को दिया जा रहा है, कुल, तुम कहो। अब हर कोई ये बात नहीं कहे। इसीलिए जब कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो ये हुजूर कह सकते हैं, आदमी नहीं कह सकता। ये कहने का हक हुजूर ही को, इसलिए कि रब ने हुजूर से फरमाया कुल। आपने कब से कहना शुरू कर दिया कि हुजूर हमारी तरह हैं?
تو رب نے فرمایا قل، تم کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچے گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہے تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں۔ یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں۔ پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا، کوئی نہیں مار سکتا۔ قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں، ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں، جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا، حلال مانگو، اور یہ عقیدہ درست کر لو۔ جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ کر کے رہے گی، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، اور موت کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور پھر موت کی جگہ نہیں بتائی گئی، کہاں مرو گے کوئی نہیں جانتا۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ زمین پر تم مرو گے تمہیں نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص موجود تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے، اس کو گھر رہے تھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تم کیوں گھر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا سلیمان علیہ السلام، اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے معذرت چاہی، حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو۔ ہوا میں اڑا کر چین بھیج دیا، وہاں اسرائیل علیہ السلام پہنچ کر روح قبض کر لی۔ موت ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں
میرے ایک دوست تھے, ان کے غیر مسلم پارٹنر تھے. اس دوست کی پوزیشن کینسر کی وجہ سے بڑی سخت تھی, جہاں بلد تھے, جہاں کنی کا عالم تھا, اور وہ غیر مسلم کاروباری لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. میں بھی پہنچا اور دیکھ کر کے جب میں لوٹا تو اس دوست کے بھائی نے مجھ سے کہا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے 5 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن دو گے تو کچھ تھوڑی سی طبیعت اسٹیبل ہو سکتی ہے, حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھئی سکرات جیسی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے, آگے آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن وہ غیر مسلم حضرات کھڑے تھے تو میں نے پھر سمجھانا شروع کیا موت کے بارے میں. غور سے سنیے گا. میں نے کہا اگر آپ یہ تصور کرتے ہو کہ اسے موت سے بچا لے جائیں گے, نہیں بچا سکتے. موت اس کے وقت پر آئے گی, اور یہی وہ وقت ہے جہاں طاقتور بھی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. کس طریقے سے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. قرآن کہہ رہا ہے جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو تم قریب رہ کر اس بندے کو تک رہے ہوتے ہو. دیکھیے نا, کوئی ارب پتی ہے اور وہ ارب پتی اس کا بیٹا اگر بیمار ہے تو کہے گا میں ساری دولت خرچ کر کے میرے اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹرز کو کھڑا کرے گا, ڈاکٹر صاحب آپ یہیں رہیں, جتنی فیس ہو آپ لے لیجئے گا, آپ جائیں تو کسی اور ڈاکٹر کو کھڑا رکھیں, لیکن میرا بیٹا مرنا نہیں چاہیے, آپ ٹریٹمنٹ برابر کریں. ڈاکٹر کھڑا ہے, باپ بھی کھڑا ہے, ماں بھی کھڑی ہے, مریض لیٹا ہوا ہے. سب کیوں کھڑے ہیں؟ روح نہ نکلے. سب قریب کیوں ہیں؟ تاکہ اس وقت کی اس کی گفتگو بھی سمجھیں اور اس کے لیے کچھ انتظام بھی کر سکے. لیکن مولا فرماتا ہے, اللہ اکبر, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اے بندو تم سمجھ رہے ہو تم اس کے قریب ہو, لیکن ہم تو تم سب سے زیادہ اس سے قریب ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اس کے قریب ہو, اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ تو ہم اس کے قریب ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے لگاؤ تمہارا سورس جتنا لگانا ہے, ڈاکٹر بلاؤ, قریب کھڑے رہو, خود کو طاقتور سمجھ رہے ہو, قوت والا سمجھ رہے ہو, آؤ اس وقت میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں. یہ میرے مولا کا چیلنج ہے. کیا چیلنج؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین, اگر تم طاقتور ہو تو ہم روح نکال رہے ہیں, تم لوٹا کر کے بتا دو. اگر سچے ہو تو لوٹا کر بتا دو. کوئی بچا سکتا ہے؟ جواب دیجئے. کوئی نہیں بچا سکتا. موت اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہتی ہے. تو توجہ چاہوں گا, یقین رکھو جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ اس وقت آ کر کے ہی رہے گی. ایسے ہی آج کے اس جلسے کے اندر سب یہ بات ذہن کے اندر رکھو, تمہاری تقدیر میں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ تم کو مل کر کے ہی رہے گا. تمہاری روزی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ نے جتنی تمہاری تقدیر میں روزی لکھی ہے وہ تمہیں مل کر کے رہے گی. اس لیے خدا کے لیے حرام کمائی کی طرف کبھی توجہ مت دینا, اس لیے کہ اللہ عز و جل کو حلال پسند ہے اور تمہارے حصے کی حلال روزی تمہیں مل کر کے رہے گی. تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, مگر وہی تمہیں پہنچے گا, وہی ہم کو پہنچے گا جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے.
دنیا تمہیں مصیبت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور دنیا تمہیں راحت دینا چاہے اور اللہ نے قسمت میں مصیبت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ میری بہنیں موجود ہیں، ایک بڑی پیاری بات ان کو سمجھا دوں۔ ایک بڑھیا ضعیفہ خاتون جا رہی تھی، پیر کا ناخن نکل گیا۔ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں جب موضوع کی مناسبت سے آ جاتا ہے۔ پیر کا ناخن نکل گیا، وہ مسکرا رہی ہے۔ ناخون کے نکلنے پر درد ہوتا ہے، ناخون کے نکلنے پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ بڑھیا مسکرا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو جواب میں کہتی ہے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں۔ کہا مائی مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اب اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کیا میں چاہتی تھی میرا ناخن نکلے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کہا رب کے چاہے سے۔ تو بولے میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مولا تو جس میں راضی اس میں میں بھی راضی ہوں۔ اگر لکھی ہوئی مصیبت ہے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ترکیہ کی مصیبت لکھی تھی، سیریا کی مصیبت لکھی تھی، ان کی موت اس وقت کی لکھی ہوئی تھی، آ کر کے رہی، کوئی بچا نہیں سکا۔ اب جب مصیبت، پریشانیاں، تکالیف تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم تقدیر پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا، کل مصیبت آئے گی کہ راحت ہمیں نہیں معلوم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں فرمایا گیا کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھو، اور جیسی تم امید رکھو گے مولا اسی طرح سے تمہارے ساتھ پیش بھی آئے گا۔ اس لیے کہ جو تقدیر لکھنے والا ہے، قلم تو خشک ہو گیا لیکن سب کچھ اس کے دستے قدرت میں، اس سے کوئی پوچھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا، وہ جو چاہے کرے۔ ان ربک فعال لما یرید، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے وہ سو کرے۔ اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مصیبتیں وہی ہم کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے، تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے گا۔ آگے فرمایا ہوا مولانا۔ اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ ما کتب اللہ فرمایا، اور فرمایا ہوا مولانا، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے، اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں۔ اب یہاں تک جب بات آ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے، ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا، زندگی تو نے عطا فرمائی، موت تیرے دستے قدرت میں، رزق تیرے دستے قدرت میں، عزت تیرے دستے قدرت میں، ذلت تیرے دستے قدرت میں، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو، تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے۔
تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے، اپنے رب پر توکل کرو، کامل بھروسہ کرو۔ اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا۔ اولیاء کرام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کرنے میں گزری ہے، مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا انہوں نے، مخلوق پر۔ اسی پر مولا علی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، آج کل تو بہت ساری مولا علی سے منسوب غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن مولا علی کو پڑھنا ہے، ایک کتاب تحریک کی طرف سے شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 100 سے زائد اقوال جو اوتھینٹک ہیں، وہ اقوال آئیں گے آپ کے ساتھ۔ مولا علی کا قول اتنا پیارا ہے، یاد رکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں توکل کے بارے میں، اللہ پر بھروسے کے بارے میں، فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے، توجہ چاہوں گا، جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے، قدرت پر نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا؟ وہ درخت کے ڈال پہ، پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے، آنکھ لگ جاتی ہے اس کی، نہ دائیں جانب کوئی دیوار نہ بائیں جانب کوئی دیوار، کوئی سنبھالنے والا نہیں، درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے۔ اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے، وہ اس پر میرا توکل ہے۔ اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے، میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں، ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ ایک نکتہ عرض کر دیتا ہوں، تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا۔ ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں، قیمتی گاڑیاں دلاتے ہیں، قیمتی کھلونے دلاتے ہیں، قیمتی کپڑے پہناتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے۔ چڑیا سے آپ سیکھو۔ کس سے؟ بولیے۔ چڑیا اپنے بچے کے لیے گھونسلہ نہیں بناتی، اڑنا سکھاتی ہے۔ تم جینا سکھاؤ اپنے بچوں کو، جینے کا طریقہ سکھاؤ، کیسے جینا چاہیے، انہیں اخلاق سکھاؤ۔ پوچھا کسی پوچھنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں، یہ سب سے بڑا تحفہ۔ اور یہ ہم سکھاتے نہیں اس لیے کہ خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا توکل۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خطائے اجتہادی ہوئی اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا غلام ہیں آپ کے، فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو۔ اب صحابہ ہوشیار تھے، مزاج شناس تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب سرکار نے معاف کر دیا تو چونکہ غلطی بڑی تھی تو دل میں تھوڑی سی کسک تھی کہ کہیں دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے اللہ کہیں جو ہے ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ فرما دے۔
تو رب نے خود ہی فرما دیا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے حضور تم مغفرت کی دعا کر دو، میرے محبوب مغفرت کی دعا کر دو۔ اس کے بعد ان کے کانفیڈنس کے لیے اللہ نے حضور سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ بھی لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے سلسلے میں مشورہ لیا جائے تو دل صاف ہو چکا، اور سرکار کا دل تو صاف ہی تھا، کیا کہنے۔ میرے امام کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ سرکار کا دل تو پاک تھا، کبھی میلا تھا ہی نہیں، اگر حضور چاہے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت۔ اب فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ بھی کرو۔ اور آگے توجہ چاہوں گا، فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ بھی ہو گیا، معاف بھی کر دیا، مغفرت کی دعا بھی کر دی، لیکن میرے محبوب جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو نا، فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جن سے مشورہ لیا ہے ان پر بھروسہ نہ کرنا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہاں سے یہ مزاج دیا جا رہا ہے، بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ یہ حضور سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا۔ یہاں سے توکل کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، توکل کی کیفیت سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ پر اگر کوئی توکل کر لے تو مولا اس کے توکل کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور قرآن میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر توکل کے بارے میں حکم آیا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں تو کہاں تک کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومنین ہی کرتے، ایمان والے ہی اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مولا کتنا طاقتور ہے اور کتنی قوت والا ہے، اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور میں جب آپ کو توکل کی بات آگے بتاؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ والے اور مومنین صرف زمین کے اوپر توکل نہیں کرتے کہ دنیا ہی میں صرف بھروسہ، نہ، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ ان کا بھروسہ وہاں تک، اور کب تک بھروسہ سنیے آپ حدیث کی روشنی میں۔ کیسا اللہ پر بھروسہ؟ دو بندوں کے لیے رب کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ دو بندوں کو رب فرمائے گا کہاں ڈال دو؟ بولیے جہنم میں ڈال دو۔ ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا، دوڑتے ہوئے جائے گا، دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں سے بلاؤ دونوں کو، دونوں بلائے جائیں گے۔ پہلے والے سے پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، تو دوڑ کر جہنم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا مولا زندگی بھر تو تیری بات نہیں مانی، یہاں میں نے سوچا چلو ایک بات تو مان لو، شاید تیرا کرم ہو جائے، اس لیے تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوں۔ مولا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ یہ بھروسہ۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا، تو وہ جواب میں کہے گا مولا سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھ رہا تھا، شاید تیری رحمت مجھے آواز دے دے۔ رب فرمائے گا لے جاؤ فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو۔ تو اللہ والے مومنین بھروسہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹتا نہیں۔ اور آج اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل تقریباً ختم ہو چکا۔